नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मेरा गुज़र एक मरतबा एक चरवाहे के पास से हुआ। मैं चूँकि सफ़र पे था, मुझे पानी की तलब हुई और मैंने उस चरवाहे से पानी तलब किया। चरवाहे ने मुझे कहा कि पानी कहाँ, यहाँ तो दूध मिलता है। मैंने इसरार किया कि मुझे पानी की तलब है तो मुझे पानी ही चाहिए। वो चरवाहा उठा और उसके हाथ में जो छड़ी थी, लकड़ी थी, पास पड़े एक पत्थर पर उसने उस छड़ी को मारा तो उससे पानी का चश्मा बह निकला। मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने उससे पूछा कि आखिर इसका राज क्या है कि आपने इस पत्थर पर छड़ी मारी और पानी का चश्मा बह निकला। तो उस चरवाहे ने ये कहा कि इब्राहीम, बंदा जब अपना रब का फरमाबरदार हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात की हर चीज़ को उसके ताबे कर देता है। तो चूँकि मैं अपने रब का मुती व फरमाबरदार हूँ, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर शय को मेरी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक मेरे ताबे कर दिया है। ये हज़रात कुदसिया जिन्हें हम औलिया अल्लाह के नाम से याद करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो चीदा अफराद हैं कि जिनके इमाम, जिनके मुक्तदा हज़रत अली बिन उस्मान हुजवेरी, जिन्हें दुनिया हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी अलैहि रहमा के नाम से याद करती है। आपकी तसनीफ़ लतीफ़ कश्फुल माजूब शरीफ का प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम कश्फुल माजूब शरीफ के मौजू और उन्वान के मुताबिक तशरीह व तौज़ीह के लिए हमारे ऐवान में जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे लिए उनकी यहाँ आमद बाइसे इज़्ज़ व शरफ़ है। तारीर में, तकरीर में, तसनीफ़ में, तदरीस में, खिदमत दीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एक मुनफरिद शान अता की है। और उलमाए अहले सुन्नत में आप अदीब अहले सुन्नत के लक़ब से पहचाने और जाने जाते हैं। मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मुतरजिम हैं और इस्लामी नज़रियाती कौंसल के साबका मेंबर भी हैं। और एक बहुत बड़ा एज़ाज़ जो हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी अलैहि रहमा के इल्मी फ़ैज़ान का मज़हर है, आपके फ़ैज़ान करम में चलने वाला वो इल्मी सरचश्मा जिसे जामिया हुजवेरिया के नाम से याद किया जाता है, आप उसके शेखुल हदीस भी हैं और तलबा के अंदर अपनी मतानत तबा के हवाले से मुनफरिद मकाम रखते हैं। मेरी मुराद उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल मुहद्दिसीन और मेरे भी उस्ताज़ गिरामी क़दर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने करम फरमाया और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और चूँकि आपका एक ख़ास ताल्लुक़ जामे हुजवेरिया और हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह से है, और ये प्रोग्राम चूँकि कश्फुल माजूब शरीफ अपनी तरह का एक मुनफरिद प्रोग्राम है, इसलिए हमने आपको ज़हमत दी। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, तशरीफ़ लाए। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे इस बात पर बड़ी मसरत है और मेरी खुशबख्ती है कि आज इस अजीम प्रोग्राम में मुझे कुछ बोलने का मौका मिलेगा। और मैं QTV का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अजीम और बड़े रूहानी मौजू पर मुझे कुछ लब कुशाई का मौका दिया गया। हमारा कश्फुल माजूब शरीफ का 11वां बाब है और ज़िक्र चल रहा है हज़रात आइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। और आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र पाक लेकर कश्फुल माजूब शरीफ की रोशनी में आपकी खिदमत में हाजिर हैं, उनका नाम नामी इसमें गिरामी है हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इस पर हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं और वहीं से हम गुफ्तगू का आगे शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक
متمول خاندان کے چشم و چراغ، آپ کے والد گرامی ایک بہت بڑے تاجر اور بڑے ناز و نعم سے پلے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے جب اپنے خاص بندوں کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا تو اللہ رب العزت نے آپ کو رجوع اور توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اس توبہ کے لیے ایک خاص واقعہ آپ کی زندگی میں رونما ہوا۔ میں چاہوں گا کہ میرے معزز مہمان سب سے پہلے اس واقعہ کو ارشاد فرمائیں، اور پھر ہم انشاءاللہ اس پر حضور فیض عالم نے جو تبصرہ فرمایا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، کوئی بڑا مقام اور مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو اتنی بڑی شخصیت بنے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہی شورا تھی اس کے ممبر تھے آپ، اور بلکہ رکن رکین تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ سبحان اللہ۔ تو شروع میں آپ ایک لونڈی پر فریفتہ ہو گئے جی اور ساری رات اسے دیکھتے رہے، جی دیکھتے دیکھتے صبح ہو گئی، صبح کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور آپ سمجھے کہ ابھی اذانیں جب ہوئیں تو آپ سمجھے کہ ابھی عشاء کا وقت ہوا ہے، وہ جبکہ صبح بھی گزر چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کرم ہوا، اور توبہ چونکہ رجوع کو کہتے ہیں، ایک راستے سے، برائی کے راستے سے ہٹ کر جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی توبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت رجوع کرتی ہے بندے کی طرف۔ بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف رجوع کرتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ پہلے بندے کو رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ساری رات جو ہے میں اللہ کی عبادت میں گزارتا، اس کے ذکر و فکر میں گزارتا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس راستے سے ہٹا کر جو گناہ کا راستہ تھا نیکی کے راستے پر ڈال دیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف، اس کی معرفت کی طرف آپ متوجہ ہو۔ اس میں اس توبہ کے ذکر کے بعد جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ نفس لوامہ جو ہے اس نے آپ کو ملامت کی۔ اس بارے میں جو انسانی نفس ہے اس کا کس حد تک کردار ہے کہ وہ دیکھیں، تین صورتیں ہوتی ہیں۔ جی ایک ہوتا ہے نفس امارہ، یعنی وہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، امارہ حکم دینے والا، یعنی وہ اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر جب انسان پر اللہ کی رحمت کا فیض ہوتا ہے تو وہی نفس جو ہے وہ لوامہ بن جاتا ہے، یعنی اگلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے بے شمار لوگ ایسے دیکھے کہ ساری زندگی وہ نفس لوامہ کی طرف نہیں جا سکتے، نفس امارہ میں ہی رہتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو وہ تدریجاً اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا، یعنی نفس اس کو اگر اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے اس کے بعد اس کو فوراً اس پر ملامت ہوتی ہے، یعنی گناہ ہونے کے بعد اس کے اندر احساس ندامت ہوتی ہے، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جب آگے ترقی کرتا جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کردار پر مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی معرفت پر، دین اسلام سے جو تعلق ہے، اور اسی کو کہا گیا کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سبحان اللہ، کہ مطمئنہ نفس اب اپنے رب کی طرف یوں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو کر جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم آپ کے ارشاد کی روشنی میں یہ اپنے معزز ناظرین کی توجہ اس طرف دلا سکتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنا ایک محاسبہ کرنا چاہیے، اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو نفس ہے وہ اس وقت نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے، تو اس کا وہ خود ادراک کر سکتا ہے اپنے اعمال پر غور کر کے۔ مفتی صاحب یہی بات کہی گئی ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبوا، سبحان اللہ، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ، خود اپنا محاسبہ کرو۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہر رات بیٹھ کر کے جائزہ لیں کہ آج دن میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اور اس جائزے کے مطابق اگلے دن کا جو معاملہ ہے اس کو درست کیا جائے کہ آج جو میں نے برائیاں کی ہیں کل میں یہ نہیں کروں گا، آج اگر میں نے نیکیاں کم کی ہیں تو کل زیادہ کروں گا، آج برائیاں اگر زیادہ کی ہیں تو کل ان کو کم کروں گا۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے آہستہ آہستہ پھر ان برائیوں سے بھی اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہی تو توبہ ہے، سبحان اللہ، یہ
تو رجوع اللہ ہے. جی یعنی اس توبہ کے نتیجے میں ہی انسان کا جو نفس ہے وہ اس تبدیلی کے مرحلے کی طرف جا سکتا ہے. جی اور اس میں یہ عرض کروں گا جی کہ 3 چیزیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, دیگر صوفیاء نے بھی, کہ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں. جی ایک شرط یہ ہے کہ پہلے عمل پر نادم ہو جائے, جیسے توبہ کر رہا ہے جی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, یہ میں اس پر ندامت اختیار کروں. جی جی دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کو ترک بھی کرے, سبحان اللہ. یعنی ایک زبان سے توبہ توبہ کرتا رہے, ہاتھ میں ترازو پکڑا ہوا ہے, کم توڑ رہا اور ادھر کہہ رہے میری توبہ میری توبہ. ہمارے یہاں آج کل اسی طرح ہو رہا ہے, جی میری توبہ, اس ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے. اس گناہ کو بھی ترک اور پھر توبہ تو نصوح ہو, یعنی آئندہ کے لیے عزم صمیم ہو کہ یہ کام آئندہ میں نہیں کروں گا. یہ 3 شرائط ہیں, تب جا کر کے توبہ مکمل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اس توبہ کے مکمل ہونے کے بعد ہی پھر اصلاح کا جو پھر اصلاح کا جی پھر اس میں جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کیا ہم اس میں کوئی فرق کر سکتے ہیں کہ عام لوگوں کی توبہ میں اور خاص لوگوں کی توبہ میں کوئی فرق؟ جی بالکل فرق ہوتا ہے. عام لوگ تو جو توبہ کرتے ہیں, جس طرح یہ 3 شرائط اگر پائی جائیں جی تو وہ گناہ سے رک جاتا ہے, نیکی کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو بزرگان دین ہیں, صوفیاء کرام ہیں, جن میں حضرت عبداللہ بن مبارک اور دیگر حضرات ہیں, ان کی توبہ تو وہ ہوتی ہے کہ یہ تو پھر بالکل اللہ کے اوپر رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ تو دنیا سے گویا کہ دنیا کی جو محبت ہے اس کو دل سے نکال کر کے ففروا الی اللہ, جی اس کا مظہر بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کی توبہ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پھر دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل جاتی ہے. عام آدمی کی چلو گناہ سے توبہ ہو جاتی, لیکن وہ پھر بھی کچھ اس کے لیے پھر بھی باقی رہتا ہے, اس واپس پلٹنے کا خدشہ امکان رہتا ہے. اسی حوالے سے جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, کبھی اگر نادانستہ طور پر نفس اور شیطان کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو بندہ توبہ کرتا رہے. بندہ. آپ نے توبہ کی شرائط ذکر فرمائی ہیں, 3 شرائط آپ نے ذکر فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ جو گناہ کیا ہے اس پر نادم ہو, جی کہ مجھ سے یہ گناہ غلطی ہوئی, شرمندگی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم بھی کرے اور کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, اور چھوڑ دے اسے, اور اس کو چھوڑ بھی دے, اس عمل کو چھوڑ بھی دے. یعنی عمل ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ توبہ, یہ تو نہیں ہوتی نا, یہ تینوں نہیں ہو سکتے. اچھا, اس کے لیے ظاہر ایک بڑا انسانی زندگی کا ایک انقلابی عمل ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں توبہ. اور صوفیاء اعظام کو ہم اگر دیکھیں تو وہ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ اسی توبہ سے کہیں نہ کہیں آتا ہے. تو یہ اس توبہ پر جو قائم رہنا ہے, استقامت کے بندہ یہ کہے کہ بھی اب میری واپسی کا کوئی خدشہ نہ رہے, اس کے لیے کیا اسباب ایک عام آدمی اختیار کر سکتا ہے, جس کے نتیجے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن یہ موضوع اور یہ بات حضرت عبداللہ بن مبارک کی ذات کے حوالے سے بڑی اصلاحی ہے, اور حضور فیض عالم نے اس پر گفتگو کی ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑا ہم بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. معزز ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ ویل کم بیک آفٹر بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب, ذکر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا, اور اس کے ضمن میں ہم عام اور خاص لوگوں کی توبہ کا فرق کرتے ہوئے جو توبہ کی شرائط حضرت شیخ الحدیث صاحب قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں, 3 شرائط آپ فرما رہے ہیں. تو میں نے وقفے پر جانے سے پہلے عرض کی تھی کہ ایسی کون سے اقدامات ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ایک عام آدمی گناہوں کی طرف واپس جانے سے بچ سکتا ہے؟ جی, استقامت کا جی نے فرمایا تھا, تو کہا جاتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت ہے. جی, استقامت تو کرامت سے بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم, سبحان کہ اللہ. لا الہ الا اللہ کہو پھر اس پر قائم رہ جاؤ. سبحان اللہ. اصل چیز یہ ہے کہ استقامت ضروری ہے. جی, توبہ کرنے کے بعد جب تک استقامت نہیں ہوگی, کیونکہ جب توبہ کرے گا نیکی کی طرف آئے گا تو شیطان بھی راستے میں کھڑا ہوگا, نفس بھی کھڑا ہوگا, وہ بار بار اسے اسی راستے کی طرف بلائیں گے جس کو چھوڑ کر آیا ہے. جی, اس میں جو وہ صحبت اور وہ ماحول جس کے اندر رہتے ہوئے وہ گناہ کی طرف چلا جاتا تھا, اس سے نکلنے کا کس حد تک اس سے نکلے گا تو پھر اس کو یہ توبہ اس کی جو ہے مستقیم ہوگی, قائم رہ سکے گا. دیکھیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے حوالے سے فرمایا, مثلا ایک آدمی کسی خوشبو والی دکان سے باہر سے گزرتا ہے تو باہر ہی اس کو خوشبو آ جاتی ہے, دکان کے اندر بھی داخل نہیں ہوا. اور اگر لوہار کی بھٹی سے گزرتا ہے اور کچھ نہیں تو دھواں کم از کم اس کے کپڑوں پر. اسی لیے فرماتے ہیں کہ صحبت جو ہے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے, اور برے لوگوں کی صحبت جو انسان کو خراب کرتی ہے. تو لہٰذا اب توبہ کے بعد اس کو یہ چاہیے کہ ایک تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے, سبحان اللہ. کیونکہ صحبت کا یک زمانہ صحبت با اولیاء
बेहतर सद साल अतात बेरिया, सुभान अल्लाह। यानी थोड़ा सा वक्त भी अगर किसी वली की सोबत में बैठ जाए तो कितना हज़ारों साल इबादत से वो बेहतर है। क्योंकि आम लोगों में हम हजरत देखते हैं ना कि वो ख़ास मौक़े आ गए, शब बारात आ रही है, शब मेराज गुजरी है, रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, तो लोगों का एक वक्ती तौर पे रुझान बनता है, लेकिन वो माहौल, वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर रहते हुए वो गुनाहों में, वो दोस्त या वो कोई भी चीज़ जिसकी वजह से वो गुनाहों में मुब्तला होते हैं। सोबत जो है ना जी, अच्छी सोबत ज़रूरी है, सुभान अल्लाह। जिसके असरात होते हैं और उनसे वो इबादत करने से इतना मकाम नहीं पा सकता जितना सोबत से पाता है, सुभान अल्लाह। एक। और दूसरा ये है कि जब इंसान तौबा करने के बाद नेकी की तरफ आता है तो बाज़ औक़ात उसके अंदर एक ऐसा सोच पैदा होती है कि मैं आज 1000 नफल पढ़ लूँ, 100 पढ़ लूँ, कर लूँ, और 2 दिन के बाद वो फारिग हो जाता है। नहीं, हमें ये बताया गया कि इतना अमल करो जिस पर इस्तिकामत इख्तियार कर सको, दवाम आ जाए तो उससे उसको फ़ायदा ये होगा कि वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा, वरना वो जिस वक्त घबरा जाएगा कि मैं इतने में नमाज नहीं पढ़ सकता, इतना फला नहीं कर सकता, तो फिर वो वापस होने का ख़तरा होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने भी तौबा की और तौबतन नसूह की, और उसके बाद हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप अमल साले की तरफ और ताआत की तरफ, ज़ुहद व दयानत की तरफ आप माहिल हुए। ज़ुहद व दयानत की तरफ यानी अपने ज़िंदगी का मामूल बदल लिया उन्होंने। यानी ज़ुहद और दयानत ये दो चीज़ें हैं। तो तौबा के आगे जो अगली इस्तिक़ामत है उसमें ज़ुहद और दयानत जो है ये किस हद तक असरअंदाज? इसका तो बहुत बड़ा असर है जी, क्योंकि ज़ुहद का माना होता है बेरग़बती, जी, दुनिया से बेरग़बत हो जाए। जी, जब दुनिया से बेरग़बत होगा तो उसकी सारी रग़बत अल्लाह की तरफ होगी, जी, और जब वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देगा तो जो अल्लाह के सुपुर्द कर देता है उस पर शैतान और नफ्स असर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। तो ये बेरग़बती और दयानत तो हमारे पूरे दीन की बुनियाद है। सुभान अल्लाह। ये दयानत ही है जो करप्शन से बचाती है, दयानत ही हमें झूठ से बचाती है, दयानत हमें चोरी से और इन तमाम चीज़ों से बचाती है। तो लिहाजा ये दो चीज़ें बहुत बुनियादी हैं दीन इस्लाम के अंदर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ज़ुहद और दयानत के मराहिल से गुज़रे तो हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप उस मर्तबे पर जा पहुँचे कि एक मर्तबा आपकी वालिदा माजिदा आपको जगाने के लिए बाग में तशरीफ़ लाईं, तो आपने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक सो रहे हैं, और हज़रत अबुल हसनात क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस फ़ारसी मतन का जो खूबसूरत तर्जमा किया है, मैं उन अल्फाज़ को पहले आपके सामने रखूँगा ताकि उन अल्फाज़ की खूबसूरती का अंदाज़ा हो। आप ये फरमाते हैं कि आपकी वालिदा माजिदा जब करीब पहुँची तो देखती हैं कि एक बहुत बड़ा सांप शाख गुल मुँह में लेकर आपके सिराने मगस रानी कर रहा है। मतलब इसका ये है कि आपकी वालिदा माजिदा ने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप है और उसने अपने मुंह में एक शाख ली हुई है फूलों की, और वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के ऊपर हिला रहा है ताकि अब्दुल्ला बिन मुबारक के जिस्म पर मक्खियाँ न बैठें और उनके आराम में खलल ना आए। सुभान अल्लाह। हुज़ूर क्या फरमाएंगे इस रूहानी बात? तो जिस तरह हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह की आपने शुरू में कही थी, बात तो वही है जी, सुभान कि अल्लाह। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो सारी कायनात उसकी हो जाती है। सुभान अल्लाह। अरे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स देखा कि वो शेर के ऊपर बैठा हुआ था, उसके कान उसने पकड़े हुए थे, जी, तो देखने वाला हैरान हो गया कि ये क्या बात है, शेर से तो लोग भागते हैं। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि तू अगर अल्लाह का हो जाए तो सारी कायनात तेरी हो जाएगी। अब ये सांप आकर के तो मक्खियाँ जो है वो हटा रहा है उस शाख के ज़रिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जब अपने रब का हो जाता है तो सारी कायनात उसकी ग़ुलाम बन जाती है। माशाअल्लाह, सुभान। तो ये है मकाम इंसानियत। जी, ये जो दौर था मुशरिकीन का बुतों की पूजा, तो इंसानियत की तजलील थी कि इंसान जिसको अल्लाह ताला ने वलक़द कर्रमना बनी आदम इज़्ज़त बख्शी है, वो बुतों के सामने झुक रहा था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो मकाम दिया कि भाई ये सारे तुम्हारे ग़ुलाम हैं, लिहाजा जब तुम सिर्फ़ अपने रब के हो, सुभान अल्लाह, तो इसलिए जब तुम रब के हो जाओगे तो ये सारी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। सुभान। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मरहले से गुज़रने के बाद फिर बगदाद तशरीफ़ ले गए, वहाँ से इक्तिसाब फैज़ किया, वहाँ से फिर मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए और मक्का मुअज़्ज़मा में कुछ अरसा मौजूद रहे और बुज़ुर्गान इज़ाम के फैज़ सोबत से मुस्तफ़ीज़ हुए, और उसके बाद फिर अपने वतन वापस मरू तशरीफ़ ले आए। आप जब वापस तशरीफ़ लाए तो लोग आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए आपकी खिदमत में,
تو آپ نے ان کے لیے کیا اہتمام اور دیکھیں ان کے جو لیے طبیعت؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی وہ بڑا تحفہ ہے جو انہوں نے عوام کو دیا، جو ہر صوفی کو دینا چاہیے۔ جی خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کے دروے بود کی لکال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے درس قائم کیا سبحان اللہ، تدریس کے لیے، علم پہنچانے کے لیے، اور ایک حلقہ قائم کیا عوام کے فیض کے لیے۔ یعنی دو چیزیں، ایک ان لوگوں کے لیے جو علوم حاصل کرنے والے ہیں تاکہ ان تک علم پہنچایا جائے، حلقہ درس قائم کیا، اور دوسرا عوام الناس کو فیض پہنچانے کے لیے بھی آپ نے مرکز قائم کیا۔ اور ایک صوفی اور ولی کا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تحفہ دیتے ہیں نا جی۔ جی جی اب اولیاء کرام پیسے اور زر اور سیم و زر کو تو وہ متمنی نہیں ہوتے، سبحان اللہ، ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے پاس جو ہے تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کا تزکیہ قلوب بھی کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت کا علم بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں کا انتظام کیا، سبحان اللہ، یعنی درس الگ قائم کیا جی اور فیض جو ہے روحانی فیض جی وہ الگ قائم کیا، اور یہی تمام صوفیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ افسوس جو آج ہم اس سے جی میں آپ سے وہ پوچھنے ہی والا تھا، جی آپ نے خود ہی افسوس کے لفظ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ بن مبارک کا طرز عمل ہے جی کہ آپ اکتساب فیض کے بعد اور تمام صوفیاء اعظام، صوفیاء کا یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و دیگر جتنے بھی ہیں، تو انہوں نے آ کر مدرسہ اور خانقاہ قائم یعنی دونوں اکتساب فیض کے لیے لوگوں کے لیے قائم فرمائے۔ آج جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، مفتی صاحب آج ہوس پرستی ہے، اللہ یعنی جن لوگوں نے دنیا کو دولت کی محبت دل سے نکالنے کا درس دینا تھا، آج وہ خود دولت کی ہوس میں مبتلا ہے۔ اللہ، اور یہ تو آج کی بات ہے، 10ویں صدی ہجری کے آخر میں جی قاہرہ کے اندر، مصر کے اندر، امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور وزیروں کے دروازوں پر جاتے ہیں، دریوزہ گری کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کتاب لکھی تنبیہ المغترین، جی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ صوفیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ اللہ، ان پر تنقید براہ راست نہیں کی، جی صرف یہ کہا من اخلاقہم، ان کے اخلاق کے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اس کے ترجمہ کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، تو اس کتاب کے اندر انہوں نے بتایا، اب یہ 10ویں صدی ہجری آخر کی بات ہے۔ اللہ، اور پھر دوسری مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا تھا کہ جب آپ کسی علاقے میں جاتے تھے تو اپنے غریب مرید کے گھر میں ٹھہرتے تھے، اللہ، وہاں آپ کے مریدین ظاہر نذرانے پیش کرتے تھے اور جاتے وقت وہ غریب کو دے کر چلے جاتے تھے۔ سبحان وہ غریب نواز تھے، خواجہ صاحب غریب نواز ہیں، بے شک، تو غریب نواز کا تو یہی مطلب ہے۔ اور اب تو مطلب یہ ہے کہ وہ صورتحال بدل گئی ہے، اور یہ ایک صوفی کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کی وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، سبحان نہ یہ کہ ان سے ان کے منہ سے نوالا چھینتا ہے۔ تو یہ جو دو حلقے اور دو طرح کے درس آپ نے قائم فرمائے، ان کے لیے آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا کہ رد الفریقین، کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ دو قسم کے گروہ تھے، جی ایک گروہ عقل سے بات کرتا تھا جی اور دوسرا سنت کے مطابق بات کرتا تھا۔ جی اب چونکہ اسلام میں عقل کی نفی نہیں ہے، جی بلکہ اسلام میں تو عقلیت ہے، عقلیت یعنی عقل کے مطابق ہمارا دین ہے۔ جی منزل دونوں کی ایک تھی، ٹھیک، ایک منزل تک پہنچتا تھا عقل کے ذریعے، دوسرا سنت کے ذریعے۔ پہنچتے دونوں منزل اسلام کی طرف ہی تھے، اللہ کی ذات کی طرف تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان دونوں کو رد الفریقین کہا۔ ردا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے خوشنودی، رضا، پسندیدہ، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رضا رب فی رضا الوالد، جی کہ باپ کی رضا، باپ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا اور یہاں یہ مردیون کے معنی میں ہے، یعنی پسندیدہ۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں فریق جو ہیں پسندیدہ ہیں، کیونکہ ان کے راستے اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن ان کی منزل ایک اور منزل صحیح ہے، اس لحاظ سے ان کو رد الفریقین کہا گیا۔ اور یہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آج تک یہ وہاں یہ دونوں حضرات، دونوں گروہ، دونوں افکار، اور انہوں نے مراکز الگ الگ بنائے الگ تھے، الگ، لیکن اصل عقیدہ میں دونوں متحد ہیں اور دونوں کی منزل اور مراد ایک ہے۔ اس کی روشنی میں یہ آج کے دور میں جو ریسرچ کے مختلف طریقے ہیں، جو مختلف استدلالات کے طریقے ہیں، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہم جو نتیجہ ہے وہ ہم یہ نکالیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد کیا؟ بنیادی تو چیز تو مقصد کو دیکھنا ہے نا۔ جی جی مقصد اگر ٹھیک ہے جی تو وہ مختلف طریقے ریسرچ کے ان میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ان کو مطلب یہ ہے کہ اختیار کرنا اور اپنانا چاہیے۔ اور اس کو مثلا حضرت بہاءالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے جی
کہ وہ اپنے مریدین کو باہر تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، ہر ایک کے لیے الگ کمرہ مختص تھا، کسی کو جرمنی زبان سکھائی جا رہی تھی، کسی کو جناب ترکی زبان، کسی کو فلاں زبان، دین کی تعلیم سب کو دے کر پھر زبانیں سکھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر جس کو جس ملک میں بھیجنا ہوتا، جس کو جو زبان سکھائی ہے اس ملک میں بھیجتے تھے اور ہمارے تجارت دے کر۔ تو یہ تو آج بلکہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو یہ درگاہیں ہیں اور درسگاہیں ہیں، ان سب کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ہم ذکر کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ اپنے وطن واپس تشریف لائے اور 2 طرح کے حلقہ درس قائم فرمائے، اور ان دونوں کے بارے میں ایک خاص چیز حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ اصلی عقیدہ میں متحد تھے، دونوں کا عقیدہ ایک تھا، پسندیدہ تھے دونوں پسندیدہ تھے۔ حضرت اگر عقیدہ ایک ہے، عقیدے میں اتحاد ہے اور فروع میں کچھ اختلاف ہے اور طریقے میں کچھ اختلاف ہے، تو کس حد تک اس میں یعنی وحدت کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے؟ میں اس تناظر میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم دیکھتے ہیں کہ الگ جماعت، الگ نعرے، الگ جھنڈے، الگ پہچان، الگ ٹوپیاں، الگ مفلر اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن وحدت کو قائم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امت مسلمہ کی کامیابی کی بنیادی صورت جو ہے وہ وحدت ہے۔ جی، جب تک امت کے اندر وحدت نہیں ہوتی اس وقت تک وہ دشمن کے مقابلے میں، غیر مسلموں کے مقابلے میں بھی نہیں ٹھہر سکتی، اور خود اپنے معاشرے کے اندر بھی ان کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے جس طرح آپ نے فرمایا کہ عقیدہ جب ایک ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہے یا اس کی تعبیر میں اختلاف ہے، تو اسے برداشت کرنا چاہیے۔ ایک بات میں کہتا ہوں، ایک آپ کہتے ہیں، جب ہماری سوچ ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، تو پھر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک گلی سے جاتا ہے، دوسرا دوسری گلی سے جاتا ہے، آگے جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ہماری مثال جو ہے وہ فقہائے کرام کی ہے، صوفیاء ازام بھی، صوفی ازام کی اور ان کی بھی، اور فقہائے کرام کی۔ یہ اختلاف امتی رحمت، یہ اختلاف رحمت ہے۔ اور دوسرا، اسلام ہمیں برداشت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں ہمیں کسی سے اختلاف ہو جاتے ہیں تو ہم مل بیٹھ کر اسے آپس میں طے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں ایک دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائی کرنا یا اس طرح کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں یکجہتی اختیار کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن اپنا کام سر انجام دینے کے بعد پھر واپس حجاز مقدس تشریف لے گئے، ساری زندگی وہیں بسر کی اور ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ایک مرتبہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ اے عبداللہ بن مبارک، آپ نے عجائبات عالم میں سے کوئی خاص چیز دیکھی ہو تو ہمیں بتائیں۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راہب کو دیکھا جو اپنے طریقے کے مطابق ریاضت اور مجاہدہ اس کثرت کے ساتھ اس نے کیا کہ وہ بالکل نحیف، کمزور اور نزار ہو چکا تھا، اور خوف الہی سے اس کی کمر اتنی جھک گئی تھی کہ وہ دورہ ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس راہب سے پوچھا، یا راہب کیف الطریق الی اللہ، اے راہب اللہ رب العزت تک رسائی کا رستہ کون سا ہے، اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ فقال، تو اس راہب نے یہ کہا، لو عرفت اللہ لا عرفت الطریق الیہ، کہ اگر تو اللہ کو پہچان لے گا تو اس تک پہنچنے کے راستے کو بھی جان لے گا۔ اور اگلی جو بات اس راہب نے مجھے کہی، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، فقال اعبد من لا اعرفہ، میں اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جسے میں نے ابھی تک پہچانا نہیں ہے، اور وتعصی من تعرفہ، اور عجیب بات ہے کہ تو جسے جانتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ بہت شاندار بات کی، یعنی اس میں یہ اشارہ دیا ہے کہ جب کسی کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اسے سب کچھ یاد آتا ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے رزق دیا، اس نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی۔ اسی لیے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ای مدیاں در طلبش بے خبرن آرا کے خبر شد خبرش باز نہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دعویٰ کرتے پھرتے ہیں یہ اللہ کی طلب میں بے خبر ہے، کیونکہ جس کو اللہ کی خبر ہو جاتی ہے اس کو اپنی خبر نہیں ہوتی۔ سبحان تو اللہ۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ کی معرفت
حاصل کرنا ضروری ہے۔ انما یخشى اللہ من بعد العلماء کا یہی مطلب ہے کہ جن کو اللہ کا علم یعنی معرفت حاصل ہو گئی ان میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اس نے یہ بتا دیا، ایک مثال دے دی کہ بات یہ ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں جس کو میں پہچانتا ہی نہیں ہوں، اور آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک کو تو نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی عام سبق دیا کہ لوگ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں جس کو پہچانتے ہیں۔ یعنی حضور فیض عالم نے اس کا جو اس پر ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے جی کہ معرفت ذات کا جو مقتضا ہے وہ خوف ہے۔ خوف، یعنی جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی تو اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی بے خوف ہے جی ہاں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو رب کی معرفت نہیں ہے، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے تو اس کے لیے لازم ہے ہاں جی کہ وہ خوف، یعنی وہ خوف کے اندر اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ لہی المأویٰ، تو جب وہ خوف کرتا ہے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس کو معرفت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ جواب مجھے دیا اس راہب نے تو میرے دل میں بہت خوف محسوس کیا، اور اس کے الفاظ نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میں ناکردنی افعال سے بھی رکا رہا۔ یعنی جو میں نے کام نہیں کیے، اللہ، مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یعنی میں نے اس سے بھی توبہ کی جو میں نے ابھی کیے نہیں، کیے بھی نہیں ہیں میں نے۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا اثر کہ مجھے پھر اللہ تعالیٰ کا خوف یعنی اتنا طاری ہوا کہ میں نے اس راہب کی بات سے اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا طاری ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی معصیت اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگان دین صوفیاء کرام ہر ایک جگہ سے نیکی کی بات سیکھتے تھے۔ بڑی خوبصورت بات، راہب سے سیکھا، جو عیسائیوں کا یہ نہیں کہا کہ عیسائی اس کی بات میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، نہیں، اللہ، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکمت کی بات ہے مومن کی گمشدہ میراث جہاں سے ملے اسے حاصل کریں۔ اور ایک چیز اور میں چاہوں گا معزز ناظرین کے استفادہ کے لیے آپ ضرور فرمائیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اولیاء کی شان کے لیے بھی اور ویسے بھی، اور ہم استعمال کرتے ہیں خوف اور حزن۔ جی، خوف اور حزن، کیا ان میں کوئی فرق ہے یا؟ خوف کا معنی ہے ڈر، جی، حزن کا معنی ہے غم۔ جی، حزن ہوتا ہے گزشتہ پر، جی، کوئی آپ کا نقصان ہو گیا تو اس پر آپ کو غم ہو گیا، جی، حزن ہو گیا۔ جی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ اس سے بھی پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا گھر میں بچہ فوت ہو جاتا تھا، آپ درس دے رہے ہوتے تھے، درس سے فارغ ہوتے اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ ایک شیشہ ٹوٹ گیا، چینی شیشہ کسی نے تحفہ دیا تھا، خادم سے ٹوٹ گیا، وہ گھبرایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اچھا ہو گیا، یہ خود بینی کا سبب تھا، ہم تو خدا بین ہیں۔ غم نہیں ہے، دولت چلی گئی کوئی غم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور خوف جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ اور اولیاء پر یہ خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر اپنا کر کے تو وہ تمام ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے خوف آخرت کا اور غم گزشتہ کا جو چیز نقصان ہو گیا اس کے اوپر غمگین ہونا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اولیاء کی صفات میں سے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کشف المحجوب شریف میں ایک اسلوب ہے کہ کسی بھی ہستی کے ذکر فرمانے کے بعد ان کے فضائل اور ان کی جو شخصیت کے روحانی خاص طور پر پہلو ہیں ان کو ذکر فرمانے کے بعد ان کے اقوال کو ذکر فرماتے ہیں۔ ایک قول آپ نے سنا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو راہب کے ساتھ مکالمے کا ہے۔ ایک دوسرا قول حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ السکون حرام علی قلوب اولیائہ، کہ اولیاء اللہ جو ہیں، محبوبان بارگاہ جو ہیں، ان کے قلوب پر سکون حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر وقت تڑپ رہتی ہے، سبحان جس کو سکون مل کے طلب ختم ہو گئی۔ جی، دنیا میں وہ اللہ کے جمال کی طلب میں تڑپ میں رہتے ہیں کہ اس کا جمال حاصل ہو جائے، اور آخرت جب ہوگی تو وہ جو طرب اور خوشی ان کو ہوگی وہ بے کیف ہوگی، تو وہ اس کو جاننے کے لیے وہ ان کے اندر تڑپ رہے گی۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس تڑپ میں رہتے ہیں، لہٰذا وہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھتے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ وہ غافل نہیں ہوتے۔ جی، سکون کا مطلب ان پر آرام ہے، یعنی غفلت آرام ہے، وہ ہر وقت اچھے کی طلب میں، جس طرح حضور کے لیے فرمانا وَلَوْ سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اس طریقے سے نہیں، ہر وقت وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ہر وقت آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک اضطراب ہے، آپ فرما سکتے ہیں، جس طریقے سے کہ محب اپنے محبوب کے لیے مل جائے تو تب بھی مضطرب ہے، نہ ملے تب بھی مضطرب ہے۔ اچھا، اس مل جائے تو پھر مضطرب کیسے ہے؟ مل جائے جدا ہو جائے گا؟
اب جدا ہو جائے گا، جدا ہو جائے، تو یہ بھی نہ ڈر ملے رہتا ہے، تو نہ ملے تو پھر اس کی تلاش میں اس کی تلاش میں ہے۔ طلب جمال میں، تو ہر لحاظ سے اس کو طلب رہتی ہے، جی تو اسی لیے تو وہ آگے بڑھتے بڑھتے فنا فی اللہ کے مقام میں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، تو جب وہاں پہنچتے ہیں پھر یوں سمجھے کہ ایک سکون ان کو ملتا ہے۔ اور ایک قرآن پاک میں بھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی۔ تو اطمینان قلب جو ہے وہ سکون قلب ہی کا نام ہے یا؟ ہاں، وہ سکون قلب ہے، لیکن وہ اس کے مقابل نہیں ہے، جی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا کی دولت کی حرص نہیں ہے، ان کو اللہ کے ذکر پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا دار جو ہے وہ ہر وقت طلب میں رہتا ہے، اب پیسے اور آ جائیں اور آ جائیں، دولت کے سلسلے میں تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، جی۔ ہر وقت پریشان رہتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے، لیکن ولی کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، ایک گدڑی اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اطمینان ذکر کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ اور دنیا دار کا اطمینان دولت کے ساتھ ہے۔ جی تو اس لحاظ سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہی ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ کرو، اور اللہ کے ذکر میں بڑی مطلب یہ کہ وسعت ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی کاروبار نہ کرو، تم ملازمت نہ کرو، مطلب جائز کماؤ، اس کے اوپر قناعت کرو، تم مطمئن ہو جاؤ گے، ورنہ تو پہاڑوں کے پہاڑ بھی دولت اگر تمہیں مل جائے تو تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سبحان، یعنی اولیاء اللہ کے قلوب کا جو سکون ہے اس سے مراد ایک تو ان کو قلبی اطمینان ہے، قلبی اطمینان، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک کا ارشاد ہے کہ عدم سکون، عدم سکون، اس سے مراد وہ منزل ہے، بڑھتے چلے جانا ہے، قرب اللہ تعالیٰ اللہ کی کے قرب کی نزدیکی، طرف بڑھتے چلے جانا ہے، اس کی نزدیکی اور محبت میں کہ وہ ایک درجے کے بعد اگلے درجے کے متمنی اور ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے، اور وہ غافل نہیں ہوتے۔ اور جو دنیا دار ہے اس کا اضطراب دنیا کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، مال کے لیے اور ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے نہیں ہوتا، سکون جی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جی صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت اگرچہ ہم نے ذکر کیا کہ علم حدیث میں، فقہ میں اور افتاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شان اور مقام عطا فرمایا، لیکن حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی شخصیت کے خصوصی طور پر روحانی پہلو، باطنی پہلو اور ان کی عبادت، ریاضت، جہد اور ان کے اقوال کی روشنی میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور جس جملے پر آپ نے اختتام فرمایا ہے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں اہل طریقت محققین کے بڑے قوی دلائل ہیں، یہ جو سکون اور اضطراب ہے اس طرح کی بات، اس حوالے سے، یعنی اس میں مختلف اقوال ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے حوال کیا ہیں۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسلوب کے مطابق جہاں ایک اپنے علم کا، معلومات کا سمندر عطا فرمایا ہے، وہاں آخر میں ایک تشنگی اور طلب پھر چھوڑ دی ہے کہ سالکین اور جو طالب ہے وہ ان محققین کے اقوال کی طرف رجوع کرے اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے، ان کی سیرت سے مستفیض ہونے کی کوشش کرے۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یا دیگر حضرات تابعین ہوں، ائمہ تبع تابعین ہوں، حضرات صحابہ اعظام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کی زندگیوں کا لب لباب اور خلاصہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے علم میں، ان کی ریاضت میں، ان کی توبہ میں، ان کی جہد میں، ان کے پڑھنے میں، ان کے پڑھانے میں، ان کی ریاضت میں جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا لب لباب صرف ایک ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور حضور کی رضا حاصل ہو جائے۔ انہی اقوال کی تشریحات اور ان مبارک ہستیوں کے ذکر کے لیے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے۔ کشف المحجوب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں حضرت آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے تشریف فرمائی ہوئی اور بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے علم کے موتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور معزز ناظرین ہم سب کو ان صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان محمد رمضان سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ